मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़ूर हूँ मजबूर नहीं। इब्तिदान दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजता है, मैं उसका दुरूद सुनता भी हूँ, उसको पहचानता भी हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी ये दुरूद पाक की फजीलत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजता है, मैं खुद उसका दुरूद सुनता भी हूँ, उसको पहचानता भी हूँ। अल्लाह करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। नियत कीजिए मदनी चैनल के नाज़रीन के इंशाअल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ज़्यादा दुरूद पाक भेजा करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हम मौजू लेकर आए हैं, यकीनन वो हमारा मौजू हमारे मुआशरे के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हमारे अल्फाज, हमारा अंदाज़, हमारा अमल, हमारा काम कोई ऐसा होता है कि जो बज़ाहिर हमें तो महसूस नहीं हो रहा होता कि सही है या गलत, लेकिन हमारा अंदाज़, हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत, हमारा कोई भी अमल वो किसी की दिल आज़ारी का सबब बन सकता है। किसी का दिल टूट सकता है, किसी का दिल दुख सकता है, और ये वो अमल है दिल आज़ारी का अमल कि जिसकी वजह से हम गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। किसी का दिल दुखा कर बग़ैर इजाज़त शरई, यानी शरीयत की इजाज़त के बग़ैर हम किसी की दिल आज़ारी कर बैठें तो ये गुनाह है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस टॉपिक पर तो इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे ही। हमारे मुबल्लिग इंशाअल्लाह वो हमें अपने प्यारे प्यारे मदनी फूलों से नवाजेंगे। साथ जो हमारे मेहमान हैं माज़ूर इस्लामी भाई, आपको पता ही है हमारे इस प्रोग्राम में एक इस्लामी भाई होते हैं, तो उनके साथ लोगों का रवैया कैसा रहा है, क्या ज़माने ने उनको भी दुखाया है, क्या उनकी भी दिल आज़ारियाँ ज़माने ने की हैं या नहीं। अपने बहुत से वाक़यात भी वो सुनाएंगे, आप बीती भी आपके सामने बयान करेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे प्रोग्राम में साथ रहिएगा, अव्वल से लेकर आखिर तक हमारा ये प्रोग्राम देखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जहाँ इल्म दीन का ढेरों खजाना हमारे हाथ आएगा, वहीं पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपने इस्लामी भाई का दुख दर्द सुनने को भी मिलेगा, और फिर वो इस्लामी भाई माज़ूर होने के बावजूद क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सुनेंगे। बार बार मेरी ज़बान पर एक लफ्ज़ आ रहा है, दिल आज़ारी, दिल आज़ारी। जी हाँ, आज हमारे प्रोग्राम में मौजू यही रहेगा, दिल आज़ारी। दिल आज़ारी आखिर है क्या, किसको कहते हैं दिल आज़ारी? याद रखिए कि हमारी कोई बात, हमारा कोई अमल सामने वाले का दिल दुखा दे, दिल तोड़ दे, उसे तकलीफ पहुंचा दे, इसे दिल आज़ारी कहते हैं। हमें इससे बचना है। अगर हम दूसरे मर्दों पर हंसते हैं या तानाज़नी करते हैं या किसी तरीके से हम दूसरे फर्द पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं जिसकी वजह से उसका दिल टूटे, अल्लाह का कुरान हमें इससे मना करता है। इंशाअल्लाह हम बात करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम में बड़े प्यारे मदनी चैनल के मुबल्लिग राशिद नूर मदनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त अता फरमाया। अल्लाह पाक आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। राशिद भाई, आज जिस तरह भी मैंने शुरू में अर्ज़ की है कि दिल आज़ारी के हवाले से हम बात करेंगे कि ये क्या महसूस नहीं होता हमें कि हमारे मुआशरे का ये सुलगता हुआ एक मौजू है, यानी यूं कि हर दूसरा फर्द इस अमल में, इस फेल में मुब्तला है, दूसरों पर तंज करना, हंसना,
ان کا معاذ اللہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا، یا دوست اگر بیٹھ جاتے ہیں تو بس ایک کی درگٹ بنانا شروع کر دیں گے. وہ پھیکی پھیکی ہنسی تو ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل پر سے کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب بالکل ایسا ہی ہے. دل آزاری یعنی لوگوں کا دل دکھانا، لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچانا اور کسی کو ڈیگریڈ کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا نام بگاڑنا، اور بہت ساری اس کی مختلف صورتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھایا جاتا ہے. اچھا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کا دل دکھا رہا ہوتا ہے تو جو اس سے طاقتور ہوتا ہے یا اس سے زیادہ پیسے والا ہوتا ہے یا عزت والا بظاہر ہوتا ہے وہ اس کا دل دکھا رہا ہوتا ہے. تو لوگ اس وجہ سے بھی ایک چین کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں. یعنی ایک کمزور شخص کی دل آزاری کوئی اوپر والا کر رہا ہے، اس اوپر والے سے اوپر والا کوئی دل آزاری کر رہا ہوتا ہے. اب وہ اس پر تو غصہ اتار نہیں سکتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نیچے والوں کے ساتھ دل آزاری کر کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی سخت گناہ کے کام میں مبتلا ہوتا ہے. دل آزاری کرنے میں دو گناہ ہیں. ایک گناہ تو حق العبد کا ہے کہ بندے کا حق یہ تلف کر رہا ہے کیونکہ مسلمان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس سے منع فرمایا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں. اسی طرح اللہ پاک نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. فرمایا اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. پھر اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ارشاد فرمایا اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ اگر مسلمان اس آیت کریمہ کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں تو اس سے انشاءاللہ دو فائدے حاصل ہوں گے. صحیح. پہلا فائدہ حاصل ہوگا کہ لوگ انشاءاللہ ان سے محبت کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک کے بھی آپ محبوب ہوں گے، کیونکہ جب آپ مخلوق خدا کے لیے خیرخواہ بنیں گے، آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ سے محبت فرمائے گا. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے زیادہ نفع والا ہے. کیا بات ہے، لوگوں کو مطلب نفع پہنچانے والا جو ہے. تو آپ لوگوں کو نفع مختلف انداز سے پہنچا سکتے ہیں، مسکرا کر بھی پہنچا سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کر کے بھی پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی زبان کینچی کی طرح چلنے والی ہے، اللہ کی پناہ، اور آپ اگر مذاق کرنے کے عادی ہیں اور آپ تھوڑی تھوڑی بات پر لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے عادی ہیں اور یہ سمجھ کر خیر ہے اس کو مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے. بعض اوقات دوستوں کی گیدرنگ میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ کبھی کسی نے کوئی غلطی ہوگی کسی سے تو لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس غلطی کو راشد بھائی پھر نہ رکھ لیا جاتا ہے، نوٹ کر لیا جاتا ہے کہ زید بھائی ہیں انہوں نے یہ غلطی کی تھی. پھر میرا خیال ہے کہ یوں ہوتا ہے کہ ایک سال نہیں چند سال تک تو اس غلطی کو بار بار کر کے اسے چپ کروا دیا جاتا ہے. جیسے ہی بولنے تو چپ کرنا، تو نے فلاں غلطی کی تھی. اچھا لیکن ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ کسی پر ہنستے ہیں نا کہ جو دوسروں پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے پھر وہ خود نشان عبرت ایک طرح سے بن جاتا ہے دوستوں کے درمیان. تو اس لیے دوسروں کی عزت کا تحفظ کیجئے، ان کی عزت نفس کا بھی خیال کریں، دل آزاری سے بچائیے. دیکھیں شاہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بات کرنے کے دوران نا محسوس نہیں ہوتا کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو یہ خود ہی محسوس کرنا ہوگا. یعنی اگر وہ خود بندہ کہے کہ بھائی خیال کرو یار میری دل آزاری ہو رہی ہے، تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، میرے عیب اچھال رہے ہو، وہ بعض اوقات کھسیانی ہنسی ہنس رہا ہوتا ہے. تو اب اگر وہ آپ کو محسوس نہیں کروا رہا تو آپ کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے، بالکل لحاظ کرنا چاہیے. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دل آزاری کی جائے؟ کیا آپ کی تمنا یہ ہے کہ بھرے مجمع میں
آپ کو ڈیگریڈ کیا جائے. یعنی میری مراد وہی ہیں کہ جو کسی کی دل آزاری کرتے ہیں. ہرگز کسی کی بھی تمنا یہ نہیں ہوگی کہ بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کیا جائے، بھرے مجمع میں اس کی دل آزاری کی جائے، دل دکھایا جائے، دل توڑا جائے، طنز کیا جائے، تانا دیا جائے، یا ہنسا جائے، یا اشاروں سے یا کسی انداز سے بھی اس کی دل آزاری کی جائے. میرا خیال ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہوگا. جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو میں اور آپ، ہم بھی تو دیکھیں نا، جس کی ہم دل آزاری کر رہے ہیں اس کی بھی تمنا یہی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ ہمارا بھی خیال رکھا جائے گا. دوسروں کو مان دیں گے، ہمیں مان دیا جائے گا. دوسروں کی عزت کریں گے، ہمیں عزت ملے گی. اور دوسروں کی عزتوں کی جب ہم حفاظت کریں گے، اللہ ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے گا. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری گفتگو راشد بھائی کے ساتھ چل رہی ہے. آپ کو معلوم ہی ہے ہمارے پروگرام میں ایک مہمان اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اب ہم ان کو لیں گے، ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے. نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت. تو اسلام کی ہم سے بھی لے لے خدمت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت، تو رکھنا سلامت. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مہمان اسلامی بھائی بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف اتاری. محمد آصف اتاری. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آصف بھائی. آصف بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ میں بیسک کراچی سے ہوں، اچھا، رہائش میری اورنگی ٹاؤن. ماشاءاللہ. اورنگی ٹاؤن میں کیا کرتے ہیں آصف بھائی؟ الحمدللہ میں سرکاری ملازم ہوں. اچھا، سرکاری جاب کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا کرتے ہیں؟ جاب کیا ہے آپ کی؟ ڈسپیچ کے اندر. تو کیا کام وہاں پر کیا کرتے ہیں ڈسپیچ میں؟ ڈسپیچ کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارے آفس کے اندر جو لیٹر وغیرہ آتے ہیں دوسرے آفس وغیرہ سے، صحیح تو وہ لیٹروں کو دوسرے آفیسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. صحیح جیسے ٹی سی ایس یہ جس طرح کی جو ہوتے ہیں ادارے، صحیح. تو وہ ڈاک لے کے آتے ہیں. اچھا، تب جب ڈاک آتی ہے جس آفیسر کے نام آتی ہے تو اس کو وہاں پہ فارورڈ کرنا پڑتا ہے. تو آصف بھائی یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کے باوجود آپ وہ سارا مینیج کر رہے ہیں، یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ مینیج؟ وہ والی ایک بات ہے نا جو میرے دل میں، اچھا کہتے ہیں منزل پہ وہی پہنچتا ہے جس کی منزل پہ نظر ہوتی ہے. اچھا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو کوشش کرنے سے بندہ حاصل کر ہی لیتا ہے. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ آصف بھائی کی گفتگو بھی سن رہے ہیں، ہمارے وہ اسلامی بھائی کی جنہیں نظر نہیں آتا. اچھا آصف بھائی، میں یہاں سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ بچپن سے آپ کا ہے مسئلہ؟ بعد میں ہوا تھا. اچھا بعد میں ہوا. اللہ اکبر. یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے راشد بھائی کہ دیکھیں، ایک وہ ہے بندہ کہ جسے نظر ہی نہیں آتا، پیدائشی ایسا ہے، اس کے لیے شاید یہ تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیف وہ نہیں ہوگی کہ جسے نظر آتا تھا اور وہ چلا گیا. تو یہ کیا معاملہ ہوا، کیسے آصف بھائی آپ کی نظر چلی گئی؟ اس ٹائم پہ میں ٹیکنیشین کا کام کرتا تھا. اچھا تو آہستہ آہستہ نظر 1 مہینے کے اندر تقریباً میری کم ہو گئی. اچھا. شروع میں ہی ڈاکٹر کو دکھایا، چشمہ وغیرہ لگ گیا تھا، مگر چشمے سے نظر ٹھہر نہیں رہی تھی. اچھا. مستقل نظر کم ہوتی جا رہی تھی دن پہ دن. اللہ اکبر، اللہ تو اکبر. ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب آپ کسی بڑے ہاسپٹل چلے جائیں. اب وہ دوسرے ہاسپٹل میں دکھایا، وہاں پہ بھی یہی معاملہ آیا. اچھا حتیٰ کہ بس 1 مہینے کے اندر میرا حال یہ آ گیا تھا کہ موبائل کی صرف میں روشنی سمجھ پا رہا تھا. اچھا. اتنی ویژن کم ہو گئی. اللہ اللہ اللہ. اب حقیقت میں ابھی جو آپ نے بات عرض کی نا کہ جو پیدائشی ہوتے ہیں ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تکلیف ہوئے، ظاہر سی بات ہے، آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہے واقعتاً. مگر جو بعد میں ہوتے ہیں کسی بھی حادثے کی وجہ سے، کسی بھی معاملات کی وجہ سے، وہ تکلیف ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ اس طرح بھی سین ایسا بھی ہوا کہ جو محلے کے ہوتے ہیں، پہلے جن کو میں سلام دعا کرتا تھا، سب کرتا تھا، وہی بندے نے مجھ سے اشارتاً ہاتھ ہلایا. اب مجھے کیا معلوم، کچھ ٹائم کے بعد پھر جب ان سے سلام دعا ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہاں بہت بڑا ہو گئے ہو تم، اب تم دیکھتے بھی نہیں ہو میری طرف یہ ہو. پھر جب میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو ان کو ایک شاٹ سا لگا.
کہ جناب ایسا کیسے ہو گیا. بظاہر آنکھوں سے آپ لوگوں کو میرا ایسا نہیں لگ رہا ہوگا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ڈاکٹر بتاتے ہیں آنکھیں ٹھیک ہیں, دماغ بھی ٹھیک ہے, بیچ میں یہ نسیں آ رہی ہیں, ان کا معاملہ ہو گیا ہے اور اس کا کوئی آپریشن نہیں ہے. اور اللہ کریم چاہے تو وہ ابھی دے دے, اس میں کوئی وہ نہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بے شک. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی نظر کو دوبارہ سے بحال فرمائے. اللہم آمین. راشد بھائی, جس طرح ہم نے ابھی آصف بھائی کی گفتگو سنی کہ پہلے نظر تھی اور نظر چلی گئی, تو یہ تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ بڑی تکلیف والا یہ معاملہ ہے. اسلاف کی زندگیوں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کی پہلے نظر تھی, پھر نظر چلی گئی کسی سبب سے. اس دکھ میں, اس درد میں کوئی واقعہ بھی ہو, اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ شاہ صاحب, واقعی اس وقت بہت زیادہ آزمائش کا سامنا ہوتا ہے کہ جب ایک نعمت انسان کے پاس ہو اور پھر اچانک سے وہ نعمت انسان سے لے لی جائے, یقیناً اس کی قدر زیادہ وہ بندہ ہی سمجھ سکتا ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں ہے, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر, غم کے اندر, آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہے بہت کمزور ہو چکی تھی, تو آپ بہت زیادہ اس وقت پریشان ہو گئے تھے. اور لیکن اس وقت بھی اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے, کبھی بھی آپ کی زبان پر شکوہ نہیں آیا, شکایت نہیں آئی کہ اللہ پاک کی طرف سے نعمت تھی, اللہ نے جب تک چاہا نعمت رہی, پھر چلی گئی. اچھا, اسی طرح جب آپ شکر گزار اللہ پاک کے رہے, اللہ پاک کے نبی تھے, پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ پاک نے آپ کے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات بھی کروا دی, اور پھر آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ گئی. اچھا, اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب آپ کے پاس بھی بیماری تشریف لے کر آئی, بہت زیادہ اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں آپ کے پاس دنیاوی طور پر تھیں, لیکن آزمائش کا وقت آیا, نعمتیں چلی گئیں, اور اس وقت بھی آپ اللہ پاک کے صابر و شاکر بندے رہے, یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک میں یعنی کہ صبر کرنے والا, بہترین صبر کرنے والا آپ کے لیے ارشاد فرمایا. اچھا, اسی طرح صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی, اور ماشاءاللہ فتاوی امجدیہ بھی ہے, اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں, امام اہل سنت کے شاگرد خاص ہیں, اور خاص طور پر خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں, لیکن آخری عمر میں آپ کی بھی نظر چلی گئی تھی, نابینا ہو گئے تھے, لیکن اس وقت بھی آپ صابر و شاکر بن کر رہے. اچھا, اس طرح مشہور صحابی رسول مؤذن رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دیکھیں یہ بھی نابینا صحابی تھے, لیکن ان بزرگوں کی مبارک سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ آنکھوں کی بینائی ان کی جا چکی تھی, لیکن دل کے اندر جو عشق رسول تھا, اللہ پاک کی جو محبت تھی, جو دین اسلام پر چلنے کا جذبہ تھا, وہ کبھی بھی کم نہیں ہوا. تو ہمارے آصف بھائی اور اس طرح اور ہمارے جتنے بھی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کی نظر جا چکی ہے, تو انہیں چاہیے کہ شکوہ کرنے کی بجائے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. انشاءاللہ الکریم اس سے حوصلہ ملے گا, ڈھارس ملے گی. اللہ پاک کی طرف سے یہ آزمائش ہے, رب چاہے کیا کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ پاک نظر دوبارہ بھی عطا کر سکتا ہے, عطا فرمانے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نواز دے, تو اللہ تعالیٰ تو وہ کریم ہے کہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, حضرت عمران کی جو بیوی, بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا وہ اپنے بچے کو آتی ہے درخت پر, وہ گھونسلہ بنایا ہوا چڑیا وہ بچے کو کھلا رہی ہے, دل میں ہو گیا کہ یا اللہ تو عطا کر دے, مجھے بھی اولاد دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اولاد عطا فرمائی. یہ آنکھوں کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی. اچھا, ہاں, یہ بھی نابینا ہو گئے تھے بچپن, کبھی 2-3 سال کی عمر تھی ان کی, تو آپ نابینا ہو گئے تھے. تو پھر آپ کی والدہ نے رو رو کر آپ کے لیے دعائیں کی, بہت زیادہ دعائیں کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور پھر انہوں نے آپ کو خوشخبری دی, اور پھر امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی. اور آج دیکھیے صحیح بخاری دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے. قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب جسے کہا جاتا ہے بخاری شریف کی کتاب, یعنی اس میں ڈھارس ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں, اور ماں باپ کی دعائیں لی جائیں, تو انشاءاللہ یقیناً برکتیں گے. اچھا آصف بھائی, میں آپ کی طرف آؤں گا. آصف بھائی, جس وقت آپ کی نظر بالکل چلی گئی, یعنی ہوا ہوگا ایک تو آہستہ آہستہ گئی, جب بالکل نظر آنا بند ہو گیا تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ اس وقت کیفیت ڈر و خوف لگتا تھا. اچھا, یہاں تک کہ بس حالت یہ ہو گئی تھی, نماز سے گھر گلی کے اندر ہی, اچھا, اکیلا روڈ پہ نہیں جا سکتا تھا.
تو یعنی کہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر بھی میں ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک جاتے ہوئے مجھے واش روم کا خوف آتا تھا، کہیں گر نہ جاؤں، ٹکرا نہیں جاؤں، کوئی کچھ ہو نہ جائے۔ تو الحمدللہ جب سروائیو کرنا شروع کیا، نکلا گھر سے، والدہ الحمدللہ میری والدہ نے بہت میرے لیے دعائیں کی، آج انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ جو میں آج پورا کراچی الحمدللہ خود اکیلا گھومتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ جب والدہ محترمہ کا میرا انتقال ہوا، اس کے بعد میں نے گھر سے نکلا۔ اچھا جی، وہ بھی میرے کو کسی نے کہا کہ نابیناؤں کے اسکول وغیرہ ہوتے ہیں، آپ اس میں ایڈمیشن لے لو۔ صحیح۔ کیونکہ اب جب نابیناؤں کے ایڈمیشن وغیرہ کا میں نے سنا، میں نے بھائی اب کیسے پڑھیں گے نابینا، کبھی واسطہ کبھی تعلق نابیناؤں کو آتا، معلوم نہیں تھا اس طرح کہ نابینا بھی زندگی کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب ان کے اسکول میں نے جا کے دیکھا تو میں خود حیرت میں پڑ گیا کہ یہ نابینا کر کیا رہے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ سے پڑھ بھی رہے ہیں، کرسیاں بھی بون رہے ہیں، کمپیوٹر بھی چلا رہے ہیں۔ ایک عمومی انسان بھی اپنی زندگی گزارتا ہے، اس طرح نابینا بھی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کیونکہ مطلب یہ ہے آصف بھائی، میں جو آپ کی بات سے سمجھ سکا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین اگر یہ سوچ بن جائے نا، کچھ کر سکتے ہیں ہم، یقین کیجئے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیات سے نوازا ہے، اللہ پاک نے بہت کچھ عطا کیا ہوا۔ ایک نعمت سے اگر محروم ہے، آپ کو کئی ایک اور نعمتیں جو ایکسٹرا نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، بہت کچھ کرنے کی، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا جی کہ اللہ پاک اگر کسی سے ایک نعمت لیتا ہے نا جی تو کئی نعمتیں اس کو مل بھی جاتی ہیں۔ بالکل دوسری چیز ایک یہ ہے، بحیثیت انسان اگر ہم غور کریں نا، اللہ پاک کسی بھی انسان کو جو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ پاک ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کہ اللہ پاک کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتا۔ یعنی کہ انسان کو جو آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو آصف بھائی نے جس طرح گفتگو کی، اگر ہم چاہیں زندگی کی طرف آنا تو زندگی اچھی گزار سکتے ہیں، لیکن دل مطمئن ہو۔ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ اللہ پاک سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا، ایک حوصلہ ہوگا، ایک ہمت ہوگی، مجھے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جائیں گی جس سے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ کیوں نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ راشد بھائی بھی مدنی پھولوں سے ہمیں نواز رہے ہیں، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آصف بھائی کے بھی درد ان کا سن رہے ہیں، اور آصف بھائی جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اس کیفیت میں بھی جاب کرتے ہیں ماشاءاللہ، سیٹ ہیں۔ معذوری کو انہوں نے مجبوری نہیں بنایا، کاسا نہیں پھیلایا انہوں نے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کاسا پھیلانے والا نہیں بلکہ دینے والا بنائے۔ ہمارا ہاتھ اوپر ہی ہونا چاہیے، ہمارا ہاتھ نیچے نہ ہو۔ ہاں، کاسا ضرور پھیلیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو حضور کی بارگاہ میں جب ہم استغاثے کریں تو وہ ادھر سے جو خیرات ملے گی انشاءاللہ یہ کرم کی خیرات ہوگی۔ آئیے آصف بھائی کا ایک پیکیج ہے، پیکیج دیکھتے ہیں۔ نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت، تو اسلام کے ہم سے بھی لے لے خدمت، تو اسلام کی ہم سے بھی لے لے خدمت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت، نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت، تو اسلام کے ہم سے بھی لے لے خدمت، تو اسلام کی ہم سے بھی لے لے خدمت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت،
ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت، نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت، تو اسلام کے ہم سے بھی لے لے خدمت، تو اسلام کی ہم سے بھی لے لے خدمت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے آصف بھائی کا ایک پیکج دیکھا ہے۔ یقین کیجئے کہ جن کے پاس یہ آنکھ کی نعمت ہے نا، قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی یہ نعمت ہے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کرتے ہیں نا، تو آنکھ کے آگے اندھیرا نظر آتا ہے۔ یہی زندگی یہ گزار رہے ہیں، اور ہم آنکھ کھولتے ہیں تو جہان رنگ و بو کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کا حسن دیکھتے ہیں، آبشاروں کا گرنا ہم دیکھ سکتے ہیں، درختوں کا ہلنا، ہوا کے ساتھ جھومنا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، دریا، سمندر، ہر چیز ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نعمت سے مالا مال کیا۔ اپنا کوئی کمال نہیں ہے ہمارا، وہ دینے پر بھی قادر ہے تو لینے پر بھی قادر ہے۔ قدر کرنی چاہیے۔ راشد بھائی، نعمت کی قدر، بسا اوقات ہم نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ دیکھیں، نعمت کی قدر یہ بھی ہے نا کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، لفظوں میں بھی، زبان سے بھی، اور اس کا ایک شکر یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جس طرح ہم آنکھوں کی بات ہم کرتے ہیں، تو دیکھیے آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے اللہ دکھائے تو مکہ پاک میں کعبہ مشرفہ کی زیارت کریں، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک روزے کی زیارت کریں، قرآن کریم کی زیارت کریں، اپنے ماں باپ کی زیارت کر کے مقبول حج کا ثواب پائیں، اور ان آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں۔ اور آنکھوں کی ناشکری یہ ہے کہ ان آنکھوں سے بدنگاہی کی جائے، ان آنکھوں سے ایسی چیزوں کو دیکھا جائے جس کا دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے، ان آنکھوں کے ذریعے بھی لوگوں کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ، کسی کی آنکھ چھوٹی ہے یا کسی کی آنکھ میں کچھ پرابلم ہے یا کوئی نابینا ہے، تو اس طرح بعض اوقات بول دیا جاتا ہے، او نابینا، او اندھے، تجھے نظر نہیں آتا۔ اس انداز سے مطلب اس پر تانا زنی کی جاتی ہے۔ یعنی جس بندے کے ساتھ واقعی یہ پرابلم ہے، جس کو کم نظر آتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر شاہ صاحب کے جس کو دن میں نظر نہیں آتا، رات میں کچھ صحیح نظر آتا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی سی زیادہ روشنی ہو جائے تو آنکھوں میں ان کے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب لوگ بجائے ان پر رحم کرنے کے، بجائے ان کی کچھ ہیلپ کرنے کے، اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں جس سے ان بیچاروں کے کتنی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ جملہ کتنا سخت ہے۔ ایک نابینا کو بھی اگر آپ اندھا کہیں اس کے سامنے، تو یہ کس قدر تکلیف والا یہ جملہ ہے۔ اس کو بھی پتا ہے کہ واقعی میں نابینا ہوں، لیکن آپ کیوں باور کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ کس قدر مدنی چینل کے ناظرین کی تکلیف دہ جملہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی دل آزاری کی جائے تو یہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ جن کے پاس نعمت ہے، نعمت کی قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ نعمت چھن گئی نا، اس وقت اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا اندھے، دکھتا نہیں ہے کیا، تو اس وقت کیا گزرے گی، یہ سوچئے گا ایک مرتبہ۔ یہ میری بات انہی کے لیے کہ جو بات بات پر کسی کو تانا دے دیتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہ کیجیے مدنی چینل کے ناظرین۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جہاں پر یہ موضوعات ہم لے کر آتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو اور پھر ان لوگوں کی اصلاح بھی ہو کہ جو معذور ہیں۔
لیکن معذوری کو انہوں نے مجبوری بنا لیا ہے. کاسا پھیلا لیتے ہیں, ہاتھ پھیلا لیتے ہیں, مانگنے پر, بھیک مانگنے پر آ جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے اصل تھا. ہمارے آصف بھائی کی مثال آپ کے سامنے, اور تقریباً جتنا بھی جب سے ہمارا پروگرام شروع ہے آپ پروگرام میں دیکھتے ہی ہیں کہ وہ افراد آتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں, لیکن معذوری کو مجبوری نہیں بنایا, بھیک مانگنے پر نہیں آئے, بلکہ یہ جوش, یہ جذبہ, یہ ہمت لے کر اٹھے کہ نہیں, ہم گو کہ یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم کر کے دکھائیں گے. ماشاءاللہ انہوں نے پھر کیا. آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے آصف بھائی کا ہم نے پیکیج جیسے دیکھا ہے, تو یہ کام کاج کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, دے رہے ہیں, کام کاج بھی کر رہے ہیں, بالکل نماز بھی پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے خود جا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, یہ سارے معاملات, پھر جاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے. اچھا آصف بھائی آپ کی طرف میں آؤں گا, کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی نے سخت ترین جملے کسے ہوں آپ پر اور بہت ہی دل ٹوٹا ہو آپ کا؟ کبھی ایسا کوئی واقعہ ایک ہے یا کئی ایک واقعات ہوں گے آپ کے تو زندگی میں؟ نوکری کے حوالے سے میں نے الحمدللہ میں نے BA کیا ہوا ہے. اچھا جی اللہ پاک کا شکر. کیونکہ جب نابینا ادارے میں گیا اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو دیکھ کے بہت کچھ سبق سیکھا. دنیا کس طرح سروائیو کر رہی ہے, نابینا لوگ ہیں تو کرتے کیا ہیں. میں نے کمپیوٹر چلانا سیکھا, میں نے الحمدللہ ٹیلی فون آپریٹر کا کورس کیا. اچھا ان لوگوں میں رہ کے میں نے اپنے آپ کو ایک نئی زندگی میں ڈھالا. اب اس پہ اب معاملات ایسے آتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب نظر نہیں آتا تو لوگ بولتے ہیں ایسا کیسے کر سکتے ہو. اچھا ہمیں بھی تھوڑی حیرانگی ہو رہی ہے. الحمدللہ, مگر کیا کوشش کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے, بشرط کوشش تو کریں. اب جو دل آزادی کی بات آتی ہے, جیسے میں نوکری کے حوالے سے پھر نکلا, اب جگہ جگہ ویکینسی جب آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپلائی کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. بالکل اپلائی کری, ایک جگہ کری, دوسری جگہ کری, کوشش میں لگا دیتا تھا. ایسا بھی ہوا جب ریسنٹلی عید کے بعد میں پہنچا کچھ دن کے بعد, تو ایک صاحب نے وہاں پہ کہا ابھی حافظ صاحب میرے حالات صحیح نہیں ہے. آپ ان کے پاس کام کرنے کے لیے؟ میں نوکری کے حوالے سے پوچھنے کے لیے گیا تھا کہ سر کوئی نوکری وغیرہ آئی یا نہیں, کچھ ہوا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ اس طریقے سے تھا جیسے میں ان سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ اکبر. تو اس ٹائم پہ میں نے ایسا سوچا, میں نے بولا یار میں کیا ان کے پاس مانگنے آیا ہوں, میں تو یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا. سر وہ میں نے اپلیکیشن دی تھی, اس کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے ریسنٹلی جملہ ایسا کہا کہ حافظ صاحب ابھی حالات میرے صحیح نہیں ہے نا. میں نے اللہ, نہیں تو حافظ صاحب کیوں کہ آپ حافظ ہیں؟ نہیں, اب عموماً ہوتا یہی ہے کہ نابینا کو لوگ بڑے آرام سے حافظ کہہ دیتے ہیں. اچھا, جبکہ الحمدللہ میرے سنت میں اس میں منع کیا جو حافظ نہیں ہو وہ منع کر دے کہ میں حافظ نہیں ہوں. عموماً ایسا ہوا ہے, پہلے میں گلاسز لگا لیتا تھا. اچھا, اب جب گلاسز ہوتا ہوں تو آئی سائٹ سے نہیں لگتا کہ نابینا ہے, کیونکہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں میں گڈھے پڑے ہو نا وہ نابینا ہے. صحیح. اچھا کیونکہ نابینوں میں بھی 3 قسم کی کیٹیگریاں ہیں. اچھا, ایک B1 کہلاتا ہے, ایک B2 کہلاتا ہے, ایک B3 کہلاتا ہے. اب B1 جو ہوتا ہے جو بیچارہ پیدائشی نابینا ہو, جس کو نہ رات کا نہ دن کا نہ روشنی کا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. صحیح. B2 وہ آ جاتا ہے جس کو روشنی اندھیرے کا تو پتہ چل جاتا ہے مگر باقی چیز سمجھ نہیں آتی. B3 یہ آ جاتا ہے جس میں تھوڑی بہت اس کی ویژن ہوتی ہے. صحیح. اب اس میں کیا آتا ہے کہ دل آزادی کا معاملہ یہاں پہ جب آتا ہے, جب اب چلتے ہوئے جا رہے ہیں کسی سے ٹکرا جائیں تو یہ ہوتا ہے سامنے والا پلٹ کے بولتا ہے کیا ہوا, نظر نہیں آتا, اندھے ہو. مارکیٹ کی طرف جائیں تو وہاں رش ہوتا ہے, وہاں چلنے میں آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں, بچے ہیں میرے, ماشاءاللہ. سودا وغیرہ بھی لینے جانا پڑتا ہے. خود لیتے ہیں سارا؟ جی گھر کا الحمدللہ, کام تقریباً خود کرتے ہیں؟ جی تقریباً. اللہ اکبر. تو اس میں اب جب جایا جاتا تو مارکیٹ میں رش بھی ہوتا ہے, بچوں کی والدہ بھی کبھی ساتھ ہوتی ہیں, بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں اب بندہ کہاں سے کس طریقے سے ان لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو جلاتا رہے. تانے بعض اوقات ملتے ہوں گے, لوگ ایسے بول دیتے ہیں, ان کو تو نہیں پتا, ظاہری بات آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر نہیں محسوس ہوتا ہوگا تو اس طرح بول دیتے. آپ اسٹک یوز نہیں کرتے ہیں؟ جی اسٹک یوز کرتا ہوں. اچھا, یہ بھی ایک راشد بھائی ہوتا ہے کہ اسٹک یوز کرنے سے کچھ نہ کچھ بندوں کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے, بس آپ کہہ بھی دیتا ہے نا, پھر وہ احساس بھی ہو جاتا ہے یار اس کو تو نظر نہیں آتا, لیکن لوگ تکلیف بہت دیتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تنزیہ جملے ایک دم بے ساختہ نکل بھی جائے, چلیں بعد میں آپ کو احساس بھی ہو کے دیکھا گیا اس کو نظر نہیں آتا. ایسا بھی ہوتا ہے بعض ٹائم پہ کہ بولتے ہیں یار نظر نہیں آتا, گھر سے کیوں نکلتے ہو. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا نہیں کہ پھر میں کیا کروں, کدھر جاؤں؟ یعنی بولنا یہ بالکل آسان ہے, گھر سے کیوں نکلتے, یعنی کہ راشن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں, مطلب ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ یار اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے, اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے ہمارا کیا بنے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ, او کما قال علیہ السلام. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی, تکلیف دی,
فرمایا اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ پاک کو اذیت دی۔ تو اس لیے ہمارے خاص طور پر وہ ناظرین، وہ مدنی چینل کے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو کسی نابینا کا یا کسی معذور کا اس طرح دل دکھاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جائیں اور اب پھر ہمارے لیے اللہ نہ کرے کہ جہنم کی سزا کا سلسلہ نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کئی دفعہ گٹر میں گرنا ہوا۔ اچھا، ابھی کچھ ٹائم پہلے روڈ کے اوپر گڈھا ہوا تھا واٹر بورڈ، یہ پانی وغیرہ کی کنیکشن کی وجہ سے، تو اس میں تو پورا ہی ڈوب گیا تھا۔ وہ تقریباً 15 فٹ گہرا تھا، اچھا، مگر میرے رب کا اتنا فضل و کرم ہوا کہ میں خود حیرت میں تھا۔ جمعرات کا ہی دن تھا، اجتماع میں آنے کے لیے جو ہماری خصوصیوں کی گاڑی آتی ہے، ان لوگوں کا فون آ گیا، میں نے چلا میں روڈ پہ آتا ہوں۔ اب جیسے میں روڈ پہ آنے لگا تو لائٹ گئی بھی تھی، اندھیرا تھا، تو بجائے میں رائٹ سائڈ مڑنے کے ڈائریکٹ گڈھے کے اندر گر تو گیا۔ لائٹ کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دراصل مجھے آپ الحمدللہ وہ B1 B2 جی، جی، اس میں آپ کیٹیگری میں 2 میں 2 میں ہیں، تو اس میں مجھے جن کو روشنی کا کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جی، ٹھیک، تو وہ روشنی کا الحمدللہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ اندھیرا زیادہ تھا۔ اب بجائے میں سیدھی سائڈ پہ مڑنے کے میں ڈائریکٹ گڈھے میں گر گیا، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے وہاں پہ پائپ رکھا ہوا تھا، اس سے میں نے اپنا اندازہ بنایا ہوا تھا۔ اچھا، اب وہ پائپ ہٹ گیا، پائپ لگ گیا، کنیکشن ہو گیا، وہ گڈھا بند نہیں ہوا۔ میں بالکل اس میں نیچے گیا ہوں، پھر میں نے ہاتھ پاؤں چلائے ہیں اور اوپر آیا ہوں۔ اوپر آ کے میں نے آواز نکالی ہے تو لوگ قریب آئے، پھر میں دوبارہ اس کے نیچے چلا گیا، اچھا، پھر میں اوپر آیا ہوں، اور خدا کی شان، خدا کی قدرت کہ میری جیب میں اوپر موبائل تھا اور سر پہ ٹوپی، نہ ٹوپی پانی میں گری نہ موبائل۔ اللہ پاک جس کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص تو ایسے افراد، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں فوراً اگر کسی دکھ میں، درد میں کوئی بھی مسلمان ہو، ہمیں فوراً مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، اور بالخصوص ایسے افراد کہ جن کو نظر نہیں آتا یا کسی بھی معذوری کا شکار ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، دل نہیں توڑنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور بالخصوص جو اسپیشل پرسن اسلامی بھائی ہیں، ان کا خیال ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے دوسروں کی نسبت۔ آئیے آصف بھائی کا ایک انٹرویو دیکھتے ہیں۔ میں افضال احمد آصف جمیل بھائی کو کافی عرصے دراز سے جانتا ہوں میں، اور جب بھی ان کو دیکھا ہے گھر کے کام کاج اپنے خود نمٹاتے ہیں، کبھی دوسرے کی محتاجی ان کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ بچوں کو چیز لے کے آنا اور اسکول چھوڑنا، وہاں سے اسکول سے لے کر آنا، گھر کے دیگر معاملات بھی یہ الحمدللہ خود ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری دعوت اسلامی کے ماحول کے حوالے سے وابستہ ہیں، اور ان کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو ہمارے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، مستقل مزاجی سے شرکت کرتے ہیں ہر ہفتے۔ جس طرح یہ خود بھی ماشاءاللہ ایک اچھی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، آفس ورک کرتے ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بارے میں۔ اب خود دار ہیں، خود روزگار کماتے ہیں اور اپنے بچوں کی خود کفالت کرتے ہیں۔ اور جس طرح یہ کچھ معذور افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی معذوری کو مجبوری بنا لیتے ہیں یا اس کا غلط استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کو دیکھ کے ایسا اندازہ نہیں ہوتا، یہ اپنے کام خود بذات خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے جتنے بھی معذور افراد ہیں، چاہے بلائنڈ ہیں، ڈیف ہیں، ان کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جس طرح یہ اپنی خود کفالت کر رہے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور زندگی کے معاملات، اجتماعات، نماز کی پابندی، قافلوں میں شرکت، اس طرح مزید اسلام بھائی بھی آگے ہیں اور ان کی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ تو میری بھی تمام افراد سے اپیل ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں، آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک نابینا اگر اپنے لیے خود کفالت خود کر سکتا ہے تو آپ بھی ہر کام خود کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے انٹرویو بھی سن لیا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آصف بھائی، آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ الحمدللہ جب میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں تو جو اور دوسرے نابینا اسلامی بھائی ہیں یا جو کوئی اور کسی ڈسیبلی میں ہیں تو وہ بھی الحمدللہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمت مردہ مدد خدا۔ آپ کوشش کریں، اللہ پاک خود اسباب بنائے گا۔ بے شک، آپ اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش کریں، اللہ پاک آپ کے لیے دیکھیں کیسے راستے کھولتا ہے۔ کیا بات۔ کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہم نابینا ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کا اگر ہاتھ پاؤں اس سے کوئی معذور ہو جائے تو وہ کہ چلنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم دنیا میں کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہم پہ کرم کرے گا۔ بہت سارے لوگ جو ماشاءاللہ سے نابینا ہونے کے بعد بھی کالجوں کے اندر پروفیسر ہیں۔ ہم دنیا کو ذرا دیکھیں تو صحیح، اگر ہماری آنکھیں بند ہوئی ہیں تو اللہ نے ہمیں بہت صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، بس شرط ہے کہ اپنے آپ کو تراشنے کی ضرورت ہے بجائے کہ رونے کے۔
دل آزاری کے حوالے سے، نابینا افراد کے حوالے سے، یا جو اسپیشل پرسن ہیں جیسے ہمارے آصف بھائی کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے، ان ساروں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا میسج دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ناشکری کی طرف ہم اس وقت جاتے ہیں جب ہم نعمتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم نعمتوں کی طرف دیکھنا شروع کریں نا، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. آصف بھائی نے جو گفتگو کی، میں اس سے ایک بات یہ بھی سمجھا ہوں کہ جب آپ اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھتے ہیں نا، تو آپ کے اندر یوں سمجھیے کہ ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو دل کے اندر ایک شکوہ پیدا ہوا کہ یار میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. چلتے چلتے آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا مولا تیرا شکر ہے میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں لیکن پاؤں تو سلامت ہیں. تو اسی طرح مطلب آپ اگر نابینا ہیں، کسی عذر کی وجہ سے مجبور ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، تو آپ اس کو مجبوری کا نام دے کر آپ لوگوں کی طرف نظر نہ کریں، رب کی رحمت کی طرف توجہ کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک آپ کو حوصلہ بھی دے گا، ہمت بھی دے گا، اور آپ کو انشاءاللہ آگے بڑھنے کے مواقع بھی میسر آئیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کہ آپ نے بات کی نا، کمپیوٹر کلاس میں جب میں بیٹھا تو ایک لڑکا تھا، وہ ٹوٹلی نابینا تھا. اس نے ٹیچر سے کہا کہ سر کمپیوٹر آن ہو گیا کیا؟ تو میں نے وہاں پہ اپنے آپ کو بولا، نہیں اللہ تیرا شکر ہے مجھے اتنا تو دکھ رہا ہے کہ روشنی آ رہی ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارے مہمانوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. راشد مدنی صاحب نے بھی ٹائم دیا اور ہمارے آصف بھائی نے بھی ٹائم دیا. اللہ پاک ہمارے آصف بھائی کو حضور کے نور کا صدقہ اللہ پاک آنکھوں کا نور عطا فرمائے. اللہم رب العالمین. اللہ پاک راشد بھائی پر بھی رحمت کی نظر فرمائے. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ پاک نصیب فرمائے. آخر میں مدنی چینل کے ناظرین، شعبے کا تعارف ہوتا ہے، آئیے تعارف دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی جو خدمت دین کے لیے کم و بیش 80 سے زائد شعبہ جات میں دینی کام کر رہی ہے، انہی شعبہ جات میں ایک نہایت اہم شعبہ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں گنگے، بہرے، نابینا اور دیگر ذہنی اور جسمانی معذور افراد کے حوالے سے دینی کاموں میں مصروف عمل ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت ہزاروں اسپیشل پرسنز یعنی خصوصی افراد کی تربیت کر چکی ہے اور مزید بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. نابینا عاشقان رسول کو دینی تعلیم فراہم کرنے کے لیے بریل رسم الخط میں تقریباً 26 کتابیں تیار ہو چکی ہیں، جن میں سے 6 کتابیں بشمول مدنی قاعدہ شائع ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے مزید پر کام جاری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بس یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب غم